हमने अक्सर देखा कि क्या यहाँ पे लोग काम करते हैं मशहूरी के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, या फिर वो लोगों के सामने मशहूर हो जाएं। क्या डॉक्टर एजाज भी जो है मशहूर होने के लिए ये काम कर रहे हैं? देखिए अल्लाह पाक ने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 साल से अवामी सरकार का जो है जहाँ तक ताल्लुक है वो बन नहीं पाई है, लेकिन इसका बखूबी काम जो है इस वक्त सिविल सोसाइटी जो है अंजाम दे रही है और हर जगह पे सिविल सोसाइटी लोगों के मसले को जो है उजागर कर रही है, एक पुल जैसे काम जो है लोगों के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कर रही है। और सिविल सोसाइटी का हमेशा यही काम रहता है कि लोगों के मसाइल को आला सतह तक लेकर और उन मसाइल को हल करवाना उनकी तरजीह रहती है। और ऐसे ही सिविल सोसाइटी एक करना के अंदर है जिसे जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रोफेशनल से एक डॉक्टर हैं, और इन्होंने जब सिविल सोसाइटी के अंदर ओहदा संभाला एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो सिविल सोसाइटी के अंदर हमें लगा कि ये जो है बड़ी एक्टिव हो गई है, क्योंकि उसके बाद कई करना के मसाइल को ऊपर अगर बात करें आला सतह तक उठाए गए और हमने देखा कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया और उसका असर भी बज़ाब्ता हमने ग्राउंड सिचुएशन पर देखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब सबसे पहले वेलकम है आपका, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या मिनट्स हैं इसके सिविल सोसाइटी के जो आपने कायम की है और हाल ही में आपने जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी ओहदा जो है संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जो चेयरमैन है सिविल सोसाइटी के पीरज़ादा सिराजुद्दीन साहब, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे सिविल सोसाइटी में एज ए यूथ जनरल सेक्रेटरी लिया। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली जो सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि सिविल सोसाइटी जो है ये एक समाज में जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं लोगों की, ताकि वो लोगों की आवाज़ उठा सके, उसको आला हुकाम तक पहुंचा सके। तो सिविल सोसाइटी जो है ये किसी एक इंसान की नहीं है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, इसमें सब आते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ज़ाती ज़िंदगी में हम क्या करते हैं उससे सिविल सोसाइटी का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के अगर आप समाज के लिए कुछ वक्त देना चाहें, समाज के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहें, उसके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। पिछले मुझे लगता है 2 महीने हो गए आपको चार्ज संभाली हुई, तो किन किन कामों पे आपने जोर दिया यहाँ करना की अगर बात की जाए, और कौन से मसाइल आपने हल करवाए यहाँ? सर देखें कि जहाँ तक मैं जब से मैं सिविल सोसाइटी में गया तो मैंने देखा कि सिविल सोसाइटी ने पहले भी बहुत सारे काम किए थे, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हुई थी। तो मैंने उस बारे में रिसर्च किया, मैंने देखा कि बेसिक नीड क्या है हम लोगों की। जैसे हम किसी भी समाज में देखें उसके 2 मेन पिलर्स होते हैं, एक तो होता है उसका एजुकेशन, दूसरा होता है उसका हेल्थ सेक्टर। रोड, बिजली, पानी, ये तो नीड है ही, बेसिक नीड है इंसान की। मगर अगर समाज को आगे लेके चलना है, किसी भी सोसाइटी को आगे लेके चलना है, उसके लिए हमें एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए मेरे आते हुए मैंने सबसे पहला फोकस किया एक तो हेल्थ पे, दूसरा उन्हीं दिनों एक डिफरेंसेस हुआ था, मतलब 2 कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस हुआ। मैंने एज ए मतलब पीस लवर मैंने काम किया, दोनों कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म करने का, और हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसने भी यही काम किया ताकि जो दोनों कम्युनिटीज़ में जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाए और पीस मेंटेन हो हमारे एरिया में। डॉक्टर साहब, जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है या सोशल एक्टिविज़म का ताल्लुक है, हमने अक्सर देखा कि क्या यहाँ पे लोग काम करते हैं मशहूरी के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, या फिर वो लोगों के सामने मशहूर हो जाए। क्या डॉक्टर एजाज भी जो है मशहूर होने के लिए ये काम कर रहे हैं? देखिए अल्लाह पाक ने मुझे वैसे भी इज़्ज़त बख्शी है। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, मेरे 2 क्लिनिक्स चल रहे हैं। मैं ऑलरेडी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पिछले 2 साल से। 1 साल मैंने वॉलंटरी बेसिस पे मैंने काम किया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जब कोविड में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो ये जो काम है मैं अपने वालिद से इंस्पायर होकर इस फील्ड में आया। मैं सोशल मेरा जो प्रोफेशन है वो ऑलरेडी सोशल काम ही हम करते हैं। हेल्थ वर्कर जो भी है वो एज ए सोशल वर्कर ही काम करता है। ये मैंने अपने वालिद से इंस्पायर होके आया, उन्होंने भी अपने बाल सफ़ेद कर दिए लोगों के काम करते हुए, कभी क्रेडिट के पीछे नहीं भागे, कोई अपना पर्सनल बेनिफिट के पीछे नहीं भागे, कोई और उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था,
ہے نا, بس انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا. وہ بولتے ہیں میرے لیے سب برابر ہے, ویسے میرے لیے بھی سب برابر ہیں. میرا گھر ہے کرنا, ان کے میرے اپنے لوگ ہیں, ان کے لیے اگر کام کرنا پڑے اس میں کریڈٹ کی کیا بات ہے. کریڈٹ, یہ جو سوشل ایکٹیویزم ہے اس کو لوگوں کو اس کا غلط کانسیپٹ ہے. جو نئے ینگ پیڑھی کے لوگ جو آ رہے ہیں سوشل ایکٹیویزم میں, پرانے لوگ بھی تھے, وہ پروفیشنلی کوئی ٹیچر تھا, کوئی پولیس میں تھا, کوئی کسی اور عہدے پہ تھا, وہ اس عہدے پہ رہ کے بھی ان چیزوں کا انجام دیتے تھے. اس کو بولتے ہیں سوشل ایکٹیویزم. یہ مطلب اپنے کیریئر پہ نوجوان جو ہیں ان کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, اپنے کیریئر پہ دھیان دیں. جب آپ کسی مقام پہ پہنچیں گے تو کریں سوشل ایکٹیویزم. اور سوشل ایکٹیویزم یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف بولنا, تنقید کرنا, یہ اس کو سوشل ایکٹیویزم نہیں کہتے. یہ کام تو میڈیا کا ہے, کو کسی کے خلاف آواز اٹھانا, کچھ غلط ہو رہا ہے, یہ تو میڈیا کا کام ہے. سوشل ایکٹیویزم یہ ہے کہ عام غریب لوگوں کی آواز بننا. اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو غریب کی آواز بنے. آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں, کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے نا, کوئی ٹھنڈ سے تو نہیں مر رہا ہے. اگر وہ سب کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ایک سوشل ورک ہے. ایسے اور کریڈٹ والی بات کیا ہے, کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے. یہ میں سول سوسائٹی کی بات کروں, یہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. ہمارا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ نہیں ہے. کریڈٹ پولیٹیشینز کو چاہیے ہوتا ہے, ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی کریڈٹ, ہے نا. تو ہم لوگ یہ جو کرتے ہیں یہ خدمت خلق ہے, ہم اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ کئی ایسے مسائل ہیں جو اگر ہم بات کریں ایس ٹی ایچ ٹنگڈار کی یا دوسرے ریلیٹڈ مارکیٹ کے کئی ایک مسائل ہیں. ہم بات کریں پچھلی بار جو ہے اینستھیسیا کا ایک آپ ہی نے میمورینڈم ڈائریکٹر ہیلتھ کو بھیجا تھا, اس کے بعد کل ہی جو ہے اینستھیسیا نے یہاں پہ جوائن بھی کیا. اور اگر ہم بات کریں ریڈ لسٹ کو لے کر, یہاں پہ ہمیشہ جو ہے سبزیوں کی یا پھل فروٹ کی ریڈ لسٹ جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے موسم سرما شروع ہوتے ہی. تو اس بارے میں کیا کچھ آپ کی رائے؟ دیکھیں, پہلے تو ڈائریکٹر ہیلتھ اور ڈی سی کپوارہ, سی ایم او کپوارہ اور جو ہمارے ایس ڈی ایم صاحب ہیں ان کا اور بی ایم او صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کرناکل عوام کی طرف سے, کہ ہم نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی وہ پوری ہوئی. چلے ٹھیک ہے روٹیشن بیسس پہ, پر اینستھیسیا کے ڈاکٹر یہاں پہ آئے, ہم اس کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور رہی بات, یہی ہماری دوڑ ختم نہیں ہوتی ہے. ہمارے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہیلتھ کو لے کے. بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے, کئی ٹائم سے ہم لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ وہی رہے گا. جنرل فزیشین ہمیں چاہیے. ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن ہے, جو اپ گریڈیشن مانگ رہے ہیں وہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. لوگ بول رہے ہیں اپ گریڈ کرو. بلڈنگ بنا کے بیڈز لا کے کیا فائدہ جب تک مین پاور نہیں ہوگا. مین پاور کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے پٹن میں دیا گیا ہے ایک ٹراما ہاسپٹل, تو ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ذاتی اختلاف چھوڑ کے, کرٹیسزم چھوڑ کے, بغض چھوڑ کے, ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ہم کرنا کے لیے ٹراما ہاسپٹل کی ڈیمانڈ رکھیں تاکہ آنے والی نسلیں اچھے سے رہ سکیں, ان کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے. سادھنا کا مسئلہ ہے ہی, ٹراما ہاسپٹل ہوگا, مین پاور ہوگا تو ہمیں دقت ہی نہیں رہے گی. اور رہی بات مارکیٹ کی, آپ نے جیسے کہا مارکیٹ میں تو بہت لوگوں سے میری بات ہوئی. پہلے جو میں نے ہمارے چیئرمین ہیں اور باقی سول سوسائٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے جب ریٹ لسٹ بنتی تھی تو سول سوسائٹی کو کنسلٹ کیا جاتا تھا یا سول سوسائٹی کو بلایا جاتا تھا ایڈمنسٹریشن کے دوارا, تو اس کے بعد ہی ریٹ لسٹ بنتی تھی. اور اس میں یہ ہوتا تھا اویئرنیس بھی تھوڑا ہونی چاہیے لوگوں میں کہ ہاں فلانی چیز کی پرائس کیا ہے, کیونکہ جو سفر جو کرتا ہے وہ غریب کرتا ہے. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں, سفرنگ ہمیشہ غریب کے لیے ہے. امیر ادھر ادھر گھسا پٹی کر کے نکل ہی جاتا ہے. تو اس لیے آج جیسے وپار منڈل کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ وپار منڈل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ہماری نہیں ہے. تو عوام کو کون ریپریزنٹ کرتا ہے؟ عوام کو سول سوسائٹی ریپریزنٹ کرتی ہے. تو میری ریکویسٹ رہے گی ایس ڈی ایم صاحب سے اور سول ایڈمنسٹریشن سے, فردر اگر کبھی بھی ریٹ لسٹ بنے تو سول سوسائٹی سے لوگوں کو بلایا جائے اور اس کا امپلیمنٹیشن کیا جائے. پلس اویئرنیس پروگرام پھر ہم سول سوسائٹی کے تھرو کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے گاؤں گاؤں جا کے, ہر محلے, کہ ہاں جی یہ پرائز لسٹ ہے اور اسی کے مطابق آپ سامان لیں. دور دراز علاقہ ہونے کے باوجود یہاں پہ کئی ایک اور مشکلات ہیں. سادھنا ٹنل کی بات کی جائے, پچھلی بار جو ہے بی جے پی سرکار نے ایک اشواسن دیا, نتن گڈکری نے جو ہے اشواسن دیا کہ مارچ میں جو ہے اس کا ڈی پی آر تیار ہو جائے گا. اب جو ہے یہاں پہ مشکلاتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اس وقت بھی جس ہائی وے پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت بھی بند ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں جو ہیں لاحق ہیں لوگوں کو.
تو اس لیے سول سوسائٹی آنے والے ٹائم کے اندر کیا کچھ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے اگر ہم سادھنا کی بات کریں، ڈی پی آر ابھی ہوا نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا، امید رکھتے ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے. ڈی پی آر کو ہمیں فالو اپ کرنا ہے. میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بولتا ہوں، جب ہم کسی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں 3 دن بعد آ کے دکھانا. ایک فالو اپ کال ہوتا ہے. فالو اپ ایک پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے بیماری کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ جو ہماری پرابلم ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ڈی پی آر ہوگا اس کو فالو اپ کرنا ہے. ایک بڑے سٹیج پہ بی جے پی کی منسٹر نے یہ چیز کہی، یہ ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے. بٹ یہ ہے کہ ٹنل کمیٹی کو بھی پھر سے ایک جٹ ہونا ہوگا، آگے پروسیڈ کرنا ہوگا، ہے نا. تو یونٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا، تاکہ مارچ میں، ابھی کیا ہے نیکسٹ منتھ فیب ہے، اس کے بعد مارچ آنے والا ہے، مارچ میں ڈی پی آر ہو اور جلد سے جلد اس کا کام ہو. باقی رہی بات سادھنا کی، دیکھیں جب تک ٹنل بننے میں 2-3 سال تو لگیں گے، تو تب تک میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یونٹی کے ساتھ مل کے ایک ریکویسٹ کریں لیفٹیننٹ گورنر کو کہ ہمیں 2 سے زیادہ سنو کٹر ہونے چاہیے یہاں پہ. اور رہی بات لوکل کرنا کی، دیکھیں یہاں بھی ہلکا برف باری سے انسان افیکٹ ہو جاتا ہے. ہلکی سی برف باری سے کافی مشکلات ہوتی ہیں. جیسے دور دراز کے لوگ ہیں، گبرا نیچیاں کی ہم بات کریں، نیچے والے سیکٹر کی بات کریں، یہ باغ ولا سائڈ کی بات کریں، لوگ ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے. اور ہم جو یہاں یوز کرتے ہیں جے سی پی، اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں جے سی پی یوز کرتے ہیں اس سے روڈ خراب ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے، جو نئی روڈ بنی ہوتی ہے پھر جے سی پی یوز کرو اس سے وہ خراب ہوتی ہے. تو کرنا کے لیے بھی ایک لوکل سنو کٹر ہونا چاہیے، اس سے آسانی ہوگی، مشکلات کم ہوں گی. ہاں اگر ایمرجنسی میں کبھی کسی کو آنا پڑے تو وہ ہاسپٹل آ سکتا ہے. لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب میرا، آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا یہاں پہ درہم برہم جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے، کیونکہ تھوڑی سی سنو فال ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بجلی کئی دنوں تک جو ہے غائب ہو جاتی ہے. آج تک کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ یہاں سادھنا ٹاپ پہ جو ہے منی ٹاور انسٹال کی جائے تاکہ یہ دقت جو ہے لوگوں کی دور ہو سکے. سول سوسائٹی جو ہے اس پر کب سے کام سٹارٹ کرے گی اور امید کیا ہے سول سوسائٹی کی کب تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں تو پہلے اس چیز پہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ ہی نے پہلے اس چیز کی آواز اٹھائی. میں اس چیز کی آواز آپ نے اٹھائی، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. جب میں آپ سے ملا آپ نے کہا کہ ہم نے جو ڈائریکٹر ہیں پی ڈی ڈی کی ان سے بات کی، ایم ڈی سے، جو ہمارے یہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. وہ ہم دیکھیں بہت سارے کانٹریکچوئلز ہیں، پرماننٹ ملازم بھی نہیں ہیں، پر یہ ہے کہ مین پاور ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے. ابھی وہ کیسے محنت کرتے ہیں، ان کی محنت کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا. باقی رہی ٹاورز کی بات، یہ اعلیٰ حکام تک آج تک یہ آواز نہیں پہنچائی گئی. اس کے لیے یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس آواز کو پہنچانا چاہیے تھا. جب ہم اتنا ایکسپینڈیچر یہ بنڈوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان نیسیسری چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو وہی فنڈ اگر ہم جو ہمارا کنسٹیٹوئنسی فنڈ آتا ہے یا ہمارے باقی جو ڈی ڈی سی میم ہیں یا بی ڈی سی ہیں ان کے پاس جو فنڈ آتا ہے، وہ مل کے اگر اس چیز پہ غور و فکر کریں، یہ کافی آسانی والا کام ہے اور یہ مشکلات ہماری آسانی سے کم ہو جائے گی. شکریہ بات کرنے میں، تھینک یو.